16 साला नाजुक सी गांव की लड़की किसी अड़ियल घोड़े की तरह अड़ गई थी। बोली, आपने मुझसे निकाह ही क्यों किया था जब मुझे मेरा हक नहीं देना था? तो आप अगर किसी और को पसंद करते हैं तो उसी से शादी कर लेते। अगर आप उम्र में मुझसे बड़े हैं तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मेरा तो दिल करता है कि मेरा शौहर मेरे पास आए, मुझे छुए, प्यार करे और सारी सारी रात मुझ में समाया रहे। लेकिन आप हैं कि आप तो नज़र भर कर मुझे देखते भी नहीं। मीर सिकंदर हयात ने यह सुनते हुए एक झटके से उस नाजुक वजूद को बिस्तर पर धक्का दिया और बोला, अब मैं समाने लगा हूँ अंदर, अब आवाज़ ना निकले। मैं तुमसे दूर रहा था तुम्हारी कम उम्री को लेकर। अगर तुम्हारे अंदर इतनी आग है तो आओ, आज इसे ठंडा करता हूँ। ये कहता वो इसकी नरम गरम तेज़ी से बहकती सांसों को ज़ोर ज़ोर से इनहेल करते हुए उसके नाजुक वजूद का हिस्सा। आधी रात का सन्नाटा था। नहर के किनारे हवा के हल्के झोंके पानी की सतह पर लकीरें खींच रहे थे। दूर कहीं झींगरों की आवाज़ और कभी कभार कुत्तों के भौंकने की गूंज सुनाई दे रही थी। आसमान पर बादलों की ओट में चांद अधूरा सा झलक रहा था। ऐसे आलम में जब पूरा गांव नींद में डूबा हुआ था, एक जीप की हेडलाइट्स ने अंधेरे को काट कर रोशनी की लकीर खींच दी। जीप को चलाता हुआ शख्स कोई आम आदमी नहीं था, बल्कि गांव का सबसे बाअसर और जानी मानी शख्सियत इब्राहिम खान का बेटा मीर सिकंदर हयात था। नौजवान, बुलंद कामत, आंखों में कमाल की गहराई और चेहरे पर एक अलग ही रौब। वो बाहर का पढ़ा लिखा था, मगर गांव की ज़मीनों को संभालने के बजाय उसने बिजनेस को तरजीह दी थी। उसकी अनथक कोशिशें रंग लाई थी और वो शहर का नामवर बिजनेसमैन बन चुका था। आज भी वो शहर से वापस अपनी माँ के बुलाने पर उनसे मिलने आया था। हर कोई उसका नाम सुनकर एहतराम में सर झुका देता था। रात की तारीकी गहरी हो चुकी थी। नहर के किनारे सन्नाटा फैला हुआ था, जैसे पूरी कायनात खामोशी में डूब गई हो। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें वक्फे वक्फे से आ रही थीं, जिन्हें हवा का तेज़ झोंका और भी दहशतनाक बना देता था। जीप की हेडलाइट्स ने अंधेरे को चीरकर सामने एक साया वाज़िया कर दिया। मीर सिकंदर हयात ने यकदम ब्रेक लगाया। नज़र सामने पड़ी तो दिल को झटका सा लगा। वो साया कोई आम नहीं था। सामने एक कम उम्र लड़की थी। उसने सुर्ख दुल्हन का जोड़ा पहना हुआ था। रात की तारीकी में वो जोड़ा अजीब सा चमक रहा था। चमकता हुआ घाघरा मिट्टी पर रगड़ खा रहा था और दुपट्टे की लंबी सुर्खी जीप की रोशनी में खून की तरह दहक रही थी। सिकंदर की आंखों में हैरानी और सख्ती उभरी। आवाज़ में कमाल का रौब मगर लहजा पुरसुकून था। ओ लड़की, कहाँ जा रही हो? लड़की के कदम लम्हा भर को डगमगाए, लेकिन उसने सिकंदर की आवाज़ अनसुनी कर दी। उसके कदम और तेज हो गए। वो सुर्ख जोड़ा हर कदम के साथ मट्टी में अटक रहा था, मगर वो रुके बगैर बढ़ती जा रही थी, जैसे किसी अंधे खौफ ने उसके पीछे आकर उसे आगे धकेल दिया हो। मीर सिकंदर के माथे पर शिकने उभर आईं। उसने दोबारा आवाज़ बुलंद की, मगर इस बार सख्ती और गुस्सा गालिब आ गया। मैं कह रहा हूँ, रुक जाओ, आगे खतरा है। यहाँ आवारा कुत्तों का राज है। ये जुमला सुनना था कि लड़की के कदम यकदम ज़मीन से जुड़ गए। वो ठिठक कर रुक गई, जैसे किसी ने उसे जकड़ लिया हो। हवा का शोर थम सा गया। कुत्तों की आवाज़ मज़ीद करीब से सुनाई देने लगी। वो आहिस्ता आहिस्ता पलटी। जीप की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी। खौफज़दा आंखें, पसीने से भीगा हुआ माथा और आंखों के गिर्द स्याह काजल फैला हुआ। उसके होंठ कांप रहे थे। वो लरजते हाथों से दुपट्टे को सीने पर कसकर थामे खड़ी थी। सिकंदर जीप से बाहर निकला। उसका कदोकामत रात के अंधेरे में और भी पुरशिकवा लग रहा था। कदमों की चाप ने ज़मीन पर सनसनी बखेर दी। उसने लड़की के करीब पहुंचकर आवाज़ में थोड़ी नरमी पैदा की। डरने की ज़रूरत नहीं, मैं हूँ। बताओ, रात के इस पहर दुल्हन का जोड़ा पहनकर कहाँ जा रही हो? लड़की ने कांपती आवाज़ में कहा, मुझे मत रोकिए, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। सिकंदर की आंखों में तजस्सुस उभरा। उसने लड़की को सर से पांव तक देखा। दुल्हन का भारी जोड़ा, चूड़ियाँ, गले का जेवर, सब कुछ इस बात की गवाही दे रहा था कि अभी अभी शादी के बंधन से निकली है। मगर सवाल ये था कि दुल्हन इस तरह आधी रात को अकेली नहर किनारे क्या कर रही है? वो थोड़ा और करीब आया। उसका लहजा दबंग मगर काबू में था। बात घुमा फिरा के मत करो, सच बताओ, कौन हो तुम और कहाँ से आई हो? लड़की की सांसें बेरब्त थीं। उसने हिचकियाँ लेते हुए कहा, मैं अभी अभी भागी हूँ। सिकंदर के अब्रू मज़ीद तन गए। भागी हो? किससे? किसके घर से? लड़की ने लरजते होंठों से वह मुश्किल जवाब दिया, अपने घर से, जहाँ मेरी सौतेली माँ मेरा सौदा कर रही थी। शादी के नाम पर। उसके अल्फाज टूट कर रह गए। खौफ ने जुबान कंग कर दी। आंखों के आंसू गालों पर बहने लगे। सिकंदर ने एक लम्हा उसके चेहरे को देखा, फिर सख्त लहजे में कहा, देखो लड़की,
تمہیں اندازہ نہیں کہ یہ جگہ کتنی خطرناک ہے، آگے جنگل ہے اور یہ آوارہ کتے کسی کو زندہ نہیں چھوڑتے۔ اگر میری بات نہ مانی تو انجام برا ہوگا۔ بہتر ہے میری بات سنو اور حقیقت کھل کر کہو، ورنہ نہر کا اندھیرا تمہیں نگل لے گا۔ لڑکی کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے بے اختیار سکندر کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا اعتماد اور غصہ ملا ہوا تھا۔ ہیڈ لائٹس کی روشنی میں باہر کے درخت خوفناک سائے بنا رہے تھے، مگر فضا جیسے تھم سی گئی تھی۔ لڑکی دلہن کے باری جھوڑے میں سمٹی کھڑی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں خوف کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سا غصہ بھی تھا۔ اس کے لب کانپ رہے تھے، جیسے اندر ابھلتے ہوئے الفاظ باہر آنے کو بے تاب ہوں۔ میر سکندر حیات نے ایک نظر اس پر ڈالی۔ اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ وہ اس کے اندرونی طوفان کو پہچان رہا تھا۔ اس نے دھیرے سے کہا، تمہاری عمر زیادہ سے زیادہ 15-16 سال ہوگی۔ گھر چھوڑنے کی اصل وجہ کیا ہے؟ لڑکی نے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں نم تھیں، مگر ان میں ایک چمک بھی تھی، جیسے اندر کہیں چھپی ہوئی آگ ہو۔ وہ طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولی، وجہ آپ جاننا چاہتے ہیں کہ میں گھر کیوں چھوڑ کر آئی ہوں؟ سن لیجئے، لیکن پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ میں کوئی چھوٹی سی بچی نہیں ہوں جو یوں ہی ضد میں بھاگ آئی ہو۔ میں غصے میں ہوں، اور ہاں، اپنی قسمت پر ہنسنے کو بھی جی چاہتا ہے، کیونکہ جو کھیل میرے ساتھ کھیلا گیا ہے وہ کسی تماشے سے کم نہیں۔ سکندر نے ہلکی سی بھویں چڑھائیں۔ صاف صاف بتاؤ۔ لڑکی نے دوپٹے کا پلو مضبوطی سے پکڑا اور دھیرے دھیرے کہنا شروع کیا، میری ماں نہیں، میری سوتیلی ماں۔ اس نے ایک سیٹ سے قرضہ لیا تھا، بڑا قرضہ۔ اس کے پاس وہ واپس کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، زمینیں نہیں، زیورات نہیں، نہ ہی کوئی سہارا۔ اور آپ جانتے ہیں اس نے بدلے میں کیا سوچا؟ اس نے سوچا کہ اپنی بیٹی کو، یعنی مجھے، ایک بڑے سے سودے کے طور پر اس سیٹ کے حوالے کر دے، شادی کے نام پر، بیوی کے رشتے کے نام پر۔ اس کی آواز غصے سے کانپ گئی۔ وہ ہنسی، مگر وہ ہنسی دکھ بھری اور تلخ تھی۔ جی ہاں، شادی، ہائے رے قسمت! مجھے بیوی بنا کر پیش کیا جا رہا تھا، جیسے کوئی بکرا عید کی منڈی میں بیچا جاتا ہے، اور وہ بھی کس کو؟ ایک ایسے آدمی کو جس کی عمر مجھ سے دگنی ہے، ایک ایسا بوڑھا سیٹ جس کے بال سفید ہو چکے ہیں، جس کی اولادیں مجھ سے بڑی ہیں۔ مجھے اس کی دلہن بنایا گیا تھا آج کی رات۔ سکندر نے گہری سانس لی۔ اس کے چہرے پر سختی مزید بڑھ گئی۔ یہ سب کس کے کہنے پر ہوا؟ تمہارا باپ کہاں ہے؟ یہ سوال سن کر لڑکی کے چہرے پر ایک ملال سا چھا گیا۔ اس کی آواز بھاری ہو گئی۔ میرا باپ؟ وہ لمحہ بھر کو رکی، پھر آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے۔ میرا باپ زندہ ہوتا تو ایسا کبھی نہ ہوتا۔ وہ مر گیا، اور اس کے جانے کے بعد میری ماں نے اپنی اصل شکل دکھائی۔ میرا ابا ہمیشہ کہتا تھا کہ وہ مجھے پڑھائے گا اور مجھے کامیاب بنائے گا، مگر جیسے ہی وہ دنیا سے گئے، میری ماں نے میرے سارے خواب دفن کر دیے۔ وہ کہتی ہے کہ پڑھائی لکھائی لڑکیوں کے بس کی بات نہیں۔ وہ طنزیہ لہجے میں بولی، اور ہاں، پڑھائی سے یاد آیا، مجھے پڑھنے کا بہت شوق ہے۔ کتابیں، کاپیاں، اسکول، سب کچھ میرے لیے قیمتی خزانے کی طرح ہیں، مگر میری ماں، وہ مجھے اسکول جانے نہیں دیتی۔ کہتی ہے کہ لڑکیوں کے ہاتھ میں جھاڑو اچھا لگتا ہے، کتاب نہیں۔ اور آج تو حد ہی ہو گئی۔ اس کے آنسو اب بہنے لگے تھے، مگر آواز میں ایک ضد، ایک ہٹ درمی بھی تھی۔ اس نے مجھے دلہن بنا کر سیٹ کے گھر بھیجنے کی تیاری کر لی۔ وہی قرضہ اتارنے کا طریقہ۔ اسے اپنے پیسے پیارے تھے۔ اسے میری کیا پرواہ؟ میں کون سی اس کی سگی اولاد ہوں جو میرے درد کو وہ اپنا درد سمجھے؟ سکندر کی نظریں اس پر جمی رہیں۔ وہ خاموشی سے اس کی باتیں سنتا رہا۔ اندر ہی اندر اس کا دل سخت ہو رہا تھا، مگر وہ چاہتا تھا کہ لڑکی اپنے دل کا سارا بوجھ انڈھیل دے۔ لڑکی نے ہاتھ کے پچھلے حصے سے آنکھیں پونچھی اور مزید تلخ لہجے میں بولی، کتنی عجیب بات ہے نا، قرضہ لینا اس کا، واپس کرنے کے لیے میں قربانی کا بکرا بن جاؤں؟ آپ کچھ بھی کر لیں، لیکن میں گھر واپس نہیں جانے والی۔ اس کی بات سن کر سکندر حیات نے گہری نظروں سے اس کا جائزہ لیا۔ رات کے اندھیرے میں اس کا حسن مزید چمک رہا تھا۔ وہ گاؤں کی کم عمر الہڑ دوشیزہ اپنے حق کے لیے ڈٹ کر اس کے سامنے کھڑی تھی، اور یہ بات میر سکندر حیات کے دل کو چھو گئی تھی۔ وہ اسے توجہ سے سن رہا تھا۔ وہ تھوڑی دیر طنزیہ انداز میں ہنستی رہی، مگر وہ ہنسی ایسی تھی جیسے زخم پر نمک چھڑکا جائے۔ وہ سیٹھ جی بڑے خوش تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ دلہن کو خوبصورت کپڑے پہنا کر لانا۔ دیکھ لیجئے، یہ سرخ جوڑا اسی دن کے لیے رکھا گیا تھا۔ کیا خوبصورت انصاف ہے، دلہن بن کر بکنے جا رہی تھی میں۔ سکندر کا دل تڑپ اٹھا، مگر اس کے چہرے پر سنجیدگی اور بھی بڑھ گئی۔ اس نے گہری آواز میں پوچھا، اور تم بھاگ کر یہاں کیوں آئیں؟ سیدھا ابراہیم خان کے گھر کیوں نہیں آئی؟
لڑکی نے حیرت بھری نظروں سے میر سکندر حیات کی طرف دیکھا اور بولی، کیونکہ مجھے کسی پر بھروسہ نہیں ہے صاحب، میں آپ کو صاف صاف بتا رہی ہوں، اگر آپ میری مدد کریں گے تو میں آپ کی ہر بات سننے کو تیار ہوں، مگر اگر آپ بھی ان سب کی طرح نکلے تو میں دوبارہ کسی پر بھروسہ نہیں کروں گی، میں مر جانا پسند کروں گی، مگر اپنی زندگی کسی سیٹھ کے پاؤں میں قربان نہیں کروں گی۔ اس نے دوپٹے کو مضبوطی سے جکڑتے ہوئے کہا، میں پڑھنا چاہتی ہوں، مجھے اسکول جانا ہے، کتابیں پڑھنی ہیں، کچھ بننا ہے، میرے ابا کی خواہش تھی اور وہی میری خواہش بھی ہے، اگر آپ میرے ساتھ ہیں تو میں لڑوں گی، ورنہ یہ سرخ جوڑا میری قبر کا کفن بن جائے گا۔ اس کے آخری الفاظ نے سکندر کے دل میں ہلچل پیدا کر دی۔ اس نے پہلی بار اس کم عمر لڑکی میں ایک بہادر روح کو دیکھا جو خوف کے باوجود اپنے حق کے لیے کھڑی تھی۔ نہر کے کنارے بہتی ہوا نے لمحے بھر کو دونوں کے بیچ کی خاموشی کو اور گہرا کر دیا تھا۔ سکندر نے لڑکی کے چہرے پر نگاہیں گاڑ دی تھی۔ وہ اپنی عمر سے بہت کم لگتی تھی، مگر بات کرنے کے انداز میں اتنی پختگی تھی کہ لمحے بھر کو وہ خود بھی چونک گیا۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی کے ساتھ ساتھ ایک ضد، ایک شعلہ سا جل رہا تھا۔ تو تم کہنا چاہتی ہو کہ اپنی ماں کی سازشوں سے تنگ آ کر گھر سے بھاگی ہو؟ سکندر نے نیم غصیلی مگر قابو میں رکھی ہوئی آواز میں سوال کیا۔ لڑکی نے ہونٹ بھینچ کر گردن ہلائی۔ جی، لیکن ماں نہیں، سوتیلی ماں۔ لفظ سوتیلی پر اس نے خاص زور دیا۔ وہ عورت تو میرے لیے ماں کہلانے کے لائق بھی نہیں۔ اس نے میری زندگی ایک سودے کی طرح رکھ دی ہے۔ ایک قرضے کی پرچی کے بدلے میں مجھے اس بڈھے کے نکاح میں دھکیل دینا چاہتی تھی۔ سکندر کے ماتھے کی رگیں ابھر آئیں۔ وہ لمحہ بھر کو سنبھل نہ سکا۔ کیسی ماں ہے وہ؟ الفاظ اس کے لبوں سے بے اختیار نکلے۔ لڑکی نے اچانک ہلکی سی ہنسی ہنس دی۔ وہ ہنسی خوف یا شرم کی نہیں بلکہ تنزیہ تھی۔ ماں کہاں کی ماں؟ اگر ماں ہوتی تو میرے لیے اسکول کی فیس کے پیسے جوڑتی، کسی امیر سیٹھ کے ساتھ رخصت نہ کرواتی۔ پھر اس نے اچانک نظریں سکندر پر گاڑ دی۔ میرے باپ کے بعد وہ مجھے بوجھ سمجھنے لگی ہے، اور آج تو حد ہی ہو گئی۔ مجھے اس دلہن کے لباس میں جبراً بٹھا دیا، جیسے میں کوئی زندہ انسان نہیں بلکہ مال ہوں۔ سکندر نے اس کے لہجے میں جھلکتی آگ کو محسوس کیا۔ وہ خود کو مضبوط ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں بہتے آنسو، اس کے لرزتے ہونٹ، سب اس کے اندر کی ٹوٹ پھوٹ کو ظاہر کر رہے تھے۔ تم نے سوچا ہے آگے کیا کرو گی؟ سکندر نے ذرا نرم لہجے میں پوچھا۔ لڑکی نے فوراً جواب دیا، جیسے یہ سوال وہ خود سے بارہا کر چکی ہو۔ ہاں، پڑھنا چاہتی ہوں، بس پڑھائی۔ مجھے علم چاہیے، آزادی چاہیے۔ میرے خواب کتابوں کے ساتھ جڑے ہیں، کسی بڈھے کے سائے تلے سڑنے کے لیے پیدا نہیں ہوئی۔ سکندر اس کے حوصلے کو دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ وہ لڑکی اتنی کم عمر تھی مگر اس کی آنکھوں میں علم کے لیے تڑپ واضح تھی۔ وہ بولی، اگر آپ میرا ساتھ دیں، اگر آپ مجھے تحفظ دیں تو میں ہر شرط ماننے کو تیار ہوں، لیکن اگر آپ بھی دوسروں کی طرح مجھے کسی اور کے حوالے کرنے کا سوچ رہے ہیں تو پھر مجھے یہی نہر میں کود کر جان دینا زیادہ آسان لگتا ہے۔ سکندر نے چونک کر تیز لہجے میں کہا، خبردار، ایسی بات آئندہ زبان پر نہ لانا، زندگی بہت قیمتی ہے، سمجھی تم؟ وہ لرز کر پیچھے ہٹی مگر پھر ہونٹوں پر خفگی کے ساتھ بولی، پھر کیا کروں، کہاں جاؤں؟ گاؤں والے تو سب میری سوتیلی ماں کے قصیدے پڑھتے ہیں، کسی کو کیا پرواہ ہے کہ میں کس حال میں ہوں؟ سکندر نے گہرا سانس بھرا اور اپنے قدم اس کے قریب کر دیے۔ تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی تم میرے ساتھ آؤ۔ میرا نام سکندر حیات ہے، اس گاؤں میں میرا مقام سب جانتے ہیں، کوئی تمہیں چھونے کی جرت بھی نہیں کرے گا۔ لڑکی نے نظریں اٹھا کر اس کے چہرے پر غور کیا۔ وہ نوجوان، طاقتور اور اثر و رسوخ رکھنے والا شخص تھا، لیکن پھر بھی اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا یقین جھلک رہا تھا جو اسے بے اختیار پرسکون کر گیا۔ میں کیسے یقین کر لوں کہ آپ دوسروں کی طرح نہیں ہیں؟ اس نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ سکندر کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ یقین دلانے کے لیے وقت چاہیے، اور وقت تمہارے پاس ہے، لیکن ابھی صرف یہ جان لو کہ میں تمہیں کسی سودے کا حصہ نہیں بننے دوں گا۔ وہ چپ ہو گئی۔ اس کے اندر خوف اب بھی موجود تھا مگر ساتھ ہی امید کا ایک دیا سا جل اٹھا تھا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد سکندر نے آہستہ سے کہا، تمہارا نام کیا ہے؟ وہ چونک اٹھی جیسے یہ سوال اس نے پہلی بار سنا ہو۔ ماہین، اس نے مدھم آواز میں کہا، میرا نام ماہین ہے۔ ماہین۔ سکندر نے اس کے نام کو اپنے لبوں پر دہراتے ہوئے کہا، بہت خوبصورت نام ہے، تم جیسی ضدی مگر نازک لڑکی کے لیے بالکل موزوں۔ ماہین نے غصے اور شرمندگی کے ملے جلے انداز میں منہ موڑ لیا۔ تعریفوں سے کچھ نہیں ہوتا، اگر آپ سچ میں مدد کرنا چاہتے ہیں تو مجھے اس گاؤں سے باہر نکال دیجیے،
ورنہ میں واپس جانے کو کبھی تیار نہیں ہوں گی۔ سکندر نے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، لیکن ایک بات یاد رکھو، بھاگنے والوں کے خواب کبھی پورے نہیں ہوتے، لڑنا سیکھنا پڑتا ہے، اور تمہارے ساتھ میں ہوں۔ ماہین نے اس کی بات پر پلکیں جھکا لیں۔ اس لمحے اسے پہلی بار لگا جیسے اس کی زندگی میں روشنی کا کوئی در کھلا ہے۔ نہر کے کنارے بہتی ٹھنڈی ہوا اب اسے سرد نہیں لگ رہی تھی۔ دلہن کے لباس میں لپٹی وہ کم عمر لڑکی جو لمحہ بھر پہلے خوف اور غصے کے ملے جلے جذبات میں ٹوٹنے کے قریب تھی، اب پہلی بار کسی پر بھروسہ کرنے کو تیار نظر آ رہی تھی۔ سکندر نے ہاتھ بڑھایا اور اشارہ کیا، چلو جیپ میں واپس چلیں، یہاں زیادہ دیر ٹھہرنا خطرناک ہے۔ ماہین نے لمحہ بھر کو تذبذب دکھایا، پھر آہستہ سے آگے بڑھ گئی۔ جیپ کی روشنی ان دونوں کے سائے کو لمبا کر رہی تھی، جیسے یہ سفر ابھی بہت لمبا ہے۔ جیسے ہی میر سکندر حیات جیپ کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھنے لگا تو ماہین تیزی سے بولی، اب مجھے اندر بھی بٹھائیں گے یا میں باہر ہی رہوں؟ میر سکندر نے غور کیا تو ماہین کا پاؤں جیپ کی بلندی پر پہنچنا تھوڑا مشکل تھا۔ وہ جھجکتا ہوا تھوڑا آگے بڑھا اور ماہین کو سہارا دیتا ہوا جیپ میں بٹھا گیا۔ جب وہ اسے لیے حویلی پہنچا تو اس وقت سب سو رہے تھے، اس لیے اس نے کسی کو اٹھانا مناسب نہ سمجھا اور ماہین کو ایک کمرے میں بھیج دیا سونے کے لیے، اور خود بھی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ صبح کا اجالا آہستہ آہستہ حویلی کے بڑے دالان کو روشن کر رہا تھا۔ پرندوں کی چہچہاٹ کے ساتھ حویلی کے ملازمین ناشتے کی میز سجا رہے تھے۔ میر سکندر حیات حسب معمول اپنے والدین کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھا ہی تھا کہ اچانک سب کی نگاہیں دروازے کی سمت جم گئیں۔ وہی لڑکی ماہین، ابھی بھی دلہن کے لباس میں ملبوس، بال بکھرے ہوئے، مگر آنکھوں میں ایک انجانی تھکن اور خوف لیے وہ کمرے کے دروازے کے قریب کھڑی تھی۔ ابراہیم خان کی نگاہیں لمحہ بھر کے لیے ٹھہر گئیں، پھر وہ گہری سنجیدگی کے ساتھ بیٹے کی طرف دیکھنے لگے۔ سمینہ بیگم نے پہلے لڑکی کو پھر اپنے بیٹے کو گھورا۔ ان کے لہجے میں سختی اور حیرت بیک وقت تھی۔ سکندر، یہ لڑکی کون ہے اور کب آئی ہمارے گھر میں؟ ہال میں موجود ملازمین بھی ہکا بکا رہ گئے تھے، کسی کو جرأت نہ ہوئی کہ کچھ کہے، سب خاموش کھڑے رہے۔ سکندر نے لمحہ بھر کے لیے سر جھکایا، پھر سنجیدہ لہجے میں بولا، بابا، امی، یہ وہی لڑکی ہے جسے کل رات نہر کنارے اکیلا پایا تھا۔ اس کا نام ماہین ہے۔ یہ اپنی سوتیلی ماں کے ظلم سے بھاگ کر نکلی ہے۔ اس کی ماں نے اسے ایک ایسے آدمی کے نکاح میں دینے کا فیصلہ کیا تھا جو اس کی عمر سے دگنا ہے۔ وہ مجبور تھی، بھاگنے کے سوا اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں اسے یوں ہی تنہا اندھیروں میں چھوڑ کر نہیں آ سکتا تھا۔ ابراہیم خان کی آنکھیں پھیل گئیں، یعنی رات بھر یہ لڑکی ہمارے گھر میں تھی؟ جی بابا، میں نے اسے کمرے میں آرام کے لیے بھیج دیا تھا، سوچا صبح سب کے سامنے بات کروں گا۔ سمینہ بیگم نے کرسی پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، سکندر، تم نے اتنا بڑا فیصلہ ہم سے چھپایا؟ ایک اجنبی لڑکی کو یوں گھر لے آنا، خاندان کیا کہے گا، لوگ کیا سوچیں گے؟ سکندر نے ضبط کے ساتھ کہا، امی، اگر میں اسے وہاں چھوڑ دیتا تو شاید صبح تک زندہ نہ رہتی۔ گاؤں میں بھٹکتے آوارہ لوگ، جنگلی کتے، اس کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ میں نے انسانیت کے ناطے سے پناہ دی۔ ابراہیم خان ابھی تک گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے، ان کی پیشانی پر بل تھے، آنکھوں میں تیز روشنی۔ وہ دھیرے دھیرے بولے، بیٹا، میں تمہاری نیت پر شک نہیں کرتا، مگر دنیا نیت نہیں دیکھتی، دنیا صرف الزام لگاتی ہے۔ سکندر نے چونک کر ان کی طرف دیکھا، بابا، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ابراہیم خان نے گہری سانس لی اور صاف الفاظ میں کہا، اگر تم واقعی اس لڑکی کی مدد کرنا چاہتے ہو تو ایک ہی راستہ ہے، نکاح۔ کمرے میں لمحہ بھر کے لیے سناٹا چھا گیا۔ ماہین کی سانسیں تھم گئیں۔ سمینہ بیگم بھی حیران ہو کر شوہر کی طرف دیکھنے لگی۔ سکندر کا چہرہ سختی سے تن گیا۔ بابا، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ وہ جیسے دھاڑ اٹھا، یہ لڑکی ابھی محض 16 برس کی ہے، میں اس سے نکاح کیسے کر سکتا ہوں؟ وہ کیا سوچے گی؟ یہ تو ایسے ہی ہوگا جیسے میں اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا رہا ہوں۔ یہ سن کر ماہین تیزی سے اندر کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ابراہیم خان کی نظریں چمک اٹھیں۔ بیٹا، یہی تو فرق ہے تم میں اور دوسروں میں، تم سوچتے ہو مگر دنیا تمہارا دل نہیں دیکھے گی۔ کل کو اس کی ماں یا وہ سیٹھ تم پر الزام لگا دیں کہ تم نے لڑکی کو اغوا کیا ہے تو کیا کرو گے؟ کس بنیاد پر اسے بچاؤ گے؟ سکندر کے لب بھنچ گئے، اس کی مٹھی سختی سے بند ہو گئی۔ لیکن بابا، ابراہیم خان نے بات کاٹ دی، بیٹا، زندگی میں بعض فیصلے دل سے نہیں عقل سے کیے جاتے ہیں۔ نکاح ایک رشتہ ہے عزت کا، اگر تم یہ رشتہ بنا لو گے تو پھر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکے گا۔ تم اسے تحفظ بھی دو گے، عزت بھی، ورنہ کل کو تمہاری نیک نیتی بھی تمہیں مجرم بنا کر پیش کر دے گی۔
सिकंदर ने कुर्सी पीछे खसका दी और खड़ा हो गया। उसके लहजे में बेबसी और एहतजाज था। मैं उसकी आंखों में ख्वाब देख चुका हूँ बाबा। वो पढ़ना चाहती है, आज़ाद होना चाहती है। अगर मैं निकाह की बात करूँगा तो वो सोचेगी कि सब मर्द एक जैसे हैं। समीना बेगम, जो अब तक खामोशी से सुन रही थी, आहिस्ता से बोली, बेटा, तुम्हारा नुक्ता नज़र हम समझते हैं, लेकिन तुम ये भी सोचो, एक कमज़ोर लड़की के लिए तहफ़्फ़ुज़ सबसे बड़ी ज़रूरत है। अगर उसकी माँ ने कल को पुलिस लाकर तुम पर मुकदमा दर्ज करवा दिया तो तुम क्या करोगे? दुनिया तुम्हारे किरदार को मशकूक बना देगी। सिकंदर ने माँ की तरफ देखा। तो क्या फिर मैं अपनी नीयत की सफाई हर किसी को दूंगा? समीना बेगम ने नरमी से कहा, सफाई देने की ज़रूरत नहीं होगी अगर तुम इसे अपनी बीवी बना लो। ये सुनकर सिकंदर के कदम जैसे ज़मीन में धंस गए। सिकंदर ने भारी लहजे में कहा, लेकिन माहीन, वो क्या चाहेगी? अगर उसने इनकार कर दिया तो? इब्राहिम खान ने कुर्सी की पुश्त से टेक लगाई और बोझल आवाज़ में कहा, तुम्हारा फ़र्ज़ है उसकी मर्ज़ी को अहमियत देना, मगर याद रखो, ये रिश्ता सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए नहीं, उसे बचाने के लिए भी है। सिकंदर खामोश हो गया। उसके दिल में एक जंग बरपा थी। एक तरफ माहीन के ख्वाब और उसकी मासूमियत थी, दूसरी तरफ ख़ानदान की इज्जत और दुनिया का खौफ। चंद लम्हे की खामोशी के बाद समीना बेगम ने फैसला कुन लहजे में कहा, सिकंदर, इस बात की फ़िक्र न करो कि वो मानेंगी या नहीं, मैं इसे खुद समझाऊंगी। औरत की ज़ुबान औरत ही बेहतर जानती है। मैं इसे बताऊंगी कि ये निकाह उसके कैद खाने के दरवाजे बंद नहीं करेगा, बल्कि आज़ादी का रास्ता खोलेगा। तुम उसका हाथ थामोगे तो उसे तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, इज्जत मिलेगी। सिकंदर ने हैरान निगाहों से माँ को देखा। अम्मी, आप वाकई ऐसा समझती हैं? समीना बेगम ने एतमाद से सर हिलाया। हाँ बेटा, औरत के लिए दुनिया की सबसे बड़ी ढाल शौहर का नाम होता है, और तुम अगर उसका सहारा बनोगे तो वो ये समझेगी कि दुनिया में अभी ऐसे मर्द बाकी हैं जो औरत को सहारा देने के लिए होते हैं, बोझ बनाने के लिए नहीं। इब्राहिम खान ने बात मुकम्मल करते हुए कहा, फैसला तुम्हारे हाथ में है सिकंदर, मगर याद रखो, वक्त के साथ साथ ये मामला मज़ीद पेचीदा होता जाएगा। कल को ना तुम बच पाओगे ना वो। निकाह ही वो रिश्ता है जो इसके मुस्तकबिल को महफूज बना सकता है। सिकंदर के दिल की धड़कन तेज़ हो गई। उसने कुर्सी पर हाथ मारा और बोझल आवाज़ में कहा, मैं नहीं जानता कि माहीन क्या सोचेगी, लेकिन एक बात जानता हूँ, अगर वो राज़ी ना हुई तो मैं ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। ये कहकर वो लंबे कदमों से कमरे से बाहर निकल गया। उसके कदमों की चाप हवेली के राहदारियों में गूंज रही थी। समीना बेगम ने शौहर की तरफ देखकर धीरे से कहा, यह लड़का दिल से सोचता है, लेकिन दिल के फैसले हमेशा महफूज नहीं होते। अब मुझे माहीन को कायल करना होगा। इब्राहिम खान ने गहरी मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया। हाँ, अब असल इम्तिहान तुम्हारा है। देखते हैं कि ये लड़की मानती है या नहीं। हवेली के बड़े सहन में निकाह की तकरीब सादगी मगर संजीदगी के साथ मुकम्मल हो चुकी थी। माहीन ने निकाह नामे पर कांपते हाथों से दस्तखत किए थे, मगर उसकी आंखों में खौफ की बजाय इत्मीनान झलक रहा था। शर्त उसने पहले ही रख दी थी कि उसे पढ़ने लिखने की मुकम्मल आज़ादी चाहिए और उसके साथ किसी तरह की ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए। मीर सिकंदर हयात ने इस शर्त को कबूल करके निकाह को अंजाम दिया। निकाह में लड़की वालों की तरफ से सिर्फ उसका मामू शरीक हुआ था, जो इसके सरपरस्त के तौर पर खड़ा था, और उसने अपनी भांजी का निकाह मीर सिकंदर हयात के साथ करवा दिया था। वो भी उसकी सौतेली माँ के जुल्म के खिलाफ था, लेकिन मजबूर था, क्योंकि वो इसकी सगी माँ का भाई था। इसलिए उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं था, लेकिन अपनी भांजी को मजबूत सहारा मिलता देख वो दिल से खुश था। अगली सुबह जिस बात का डर था वही हुआ। दोपहर के करीब हवेली के बाहर शोर उठा। कुछ ही देर बाद नूरी खातून, माहीन की सौतेली माँ, भगती झकती पुलिस के साथ अंदर दाखिल हुई। उसके चेहरे पर गुस्से की आग भड़क रही थी और जुबान से इल्ज़ामों की बारिश हो रही थी। ये मेरा घर उजाड़ने वाले हैं, मेरी बेटी को अगवा करके ज़बरदस्ती कैद कर रखा है। पुलिस वाले देखो, ये लोग डाकू हैं, गासिब हैं। माहौल में एकदम तनाव भर गया। पुलिस अफसर ने सिकंदर की तरफ रुख किया और रस्मी लहजे में बोला, हमें शिकायत मिली है कि एक कम उम्र लड़की को ज़बरदस्ती यहाँ कैद कर रखा गया है। हमें छानबीन करनी होगी। मीर सिकंदर हयात अपनी जगह पर डटा खड़ा रहा। उसकी आंखों में इस्तकामत थी और लहजा फौलाद की तरह सख्त। छानबीन करेंगे, लेकिन याद रखें, यहाँ किसी को कैद नहीं किया गया। माहीन इस वक्त हवेली के बड़े कमरे से बाहर आए। उसके चेहरे पर घबराहट के आसार थे, मगर कदम मजबूत थे।
پولیس افسر سیدھا اس کے پاس گیا۔ لڑکی، صاف صاف بتاؤ، کیا تمہیں زبردستی اس گھر میں قید کر کے رکھا گیا ہے؟ ماہین نے لمحہ بھر کے لیے سوتیلی ماں کی طرف دیکھا جو غصے سے اسے گھور رہی تھی۔ پھر اس نے ڈٹ کر کہا، مجھے کسی نے اغوا نہیں کیا، یہ میرے شوہر ہیں، میر سکندر حیات۔ میں اپنی مرضی سے یہاں آئی ہوں اور اپنی زندگی اپنے شوہر کے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں۔ یہ سنتے ہی کمرے میں موجود سب کی سانسیں رک گئیں۔ نوری خاتون کا چہرہ غصے اور بے بسی سے لال ہو گیا۔ وہ چیخ کر بولی، بیٹی پاگل ہو گئی ہو، گھر واپس چلو، تمہارا بھلا اسی میں ہے، ان کے ساتھ رہ کر تیرے لیے کچھ نہیں رکھا۔ ماہین کے قدم لرزے مگر وہ پیچھے ہٹی اور اپنی ساس سمینہ بیگم کے پیچھے چھپ گئی۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی مگر الفاظ مضبوط تھے، میں واپس نہیں جاؤں گی، اب میرا گھر یہ ہے۔ نوری خاتون نے آگ بھری نظروں سے اسے گھورا مگر پولیس افسر نے ہاتھ اٹھا کر کہا، بیوی، آپ کی بیٹی بالغ ہے، قانون کہتا ہے کہ بالغ لڑکی اپنی مرضی کی مالک ہوتی ہے۔ اگر یہ خود اپنے شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہے تو ہم زبردستی نہیں کر سکتے۔ نوری خاتون کی چیخیں آہستہ آہستہ مدھم پڑنے لگی۔ اس نے ایک بار پھر ماہین کو قائل کرنے کی کوشش کی مگر ناکام رہی۔ پولیس افسر نے سخت لہجے میں کہا، آپ کے لیے بہتر یہی ہے کہ واپس چلی جائیں، لڑکی کی رضامندی ہمارے لیے فیصلہ کن ہے۔ کچھ دیر کی بحث کے بعد نوری خاتون کو سمجھا بجھا کر واپس بھیج دیا گیا۔ وہ جاتی بار بار پیچھے مڑ کر ماہین کو دیکھتی، آنکھوں میں نفرت اور شکست کے ملے جلے جذبات کے ساتھ بڑبڑاتی جا رہی تھی۔ ماحول میں بھاری خاموشی چھا گئی، لیکن اس خاموشی میں ایک جیت کا سکون تھا۔ ماہین نے پہلی بار کھل کر سانس لی۔ وہ جان گئی تھی کہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا طوفان ٹل چکا ہے۔ میر سکندر حیات اس کے پہلو میں کھڑا تھا اور اب وہ اکیلی نہیں تھی۔ اگلے دن وہ سب شہر روانہ ہو گئے تھے۔ صبح کا وقت تھا۔ شہر کی فضا گاؤں کی نسبت کچھ اور ہی رنگ لیے ہوئی تھی۔ بلند و بالا عمارتوں کے بیچوں بیچ وہ سفید رنگ کا بنگلہ اپنی شان اور وجاہت کے ساتھ کھڑا تھا۔ گیٹ کے سامنے کالے شیشے والی کار رکی تو اندر سے میر سکندر نکلا۔ ماہین کے قدم کچھ سست تھے۔ شہر کی چمکتی عمارتیں اور اجنبی فضائیں اسے خوفزدہ بھی کرتی تھیں اور پرکشش بھی لگتی تھیں۔ وہ اپنی شال کا پلو بار بار سنبھالتی اور نظریں جھکا کر سکندر کے ساتھ چلتی۔ اس کے دل کی دھڑکن کسی انجانی بے چینی سے تیز ہو گئی تھی۔ بنگلے کے اندر داخل ہوتے ہی سب کے قدم رک گئے۔ کشادہ لان میں رنگ برنگے پھول کھلے تھے، سفید سنگ مرمر کی سیڑھیاں اور اونچی کھڑکیاں ایک شاہانہ شان لیے ہوئی تھی۔ ماہین نے چونک کر دیکھا، وہ گاؤں کے کچے صحن سے نکلی تھی اور اب یہ سنگ مرمر کا چمکتا صحن اس کے سامنے تھا۔ دل جیسے کسی انجانے خواب میں ڈوب گیا۔ میر سکندر حیات نے ماہین کا داخلہ شہر کے بڑے کالج میں کروا دیا تھا۔ میٹرک تک تعلیم اس نے حاصل کی تھی، اب اس کا داخلہ FSC میں کروایا گیا تھا۔ ماہین کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ ایڈمیشن ہونے کے بعد اس کی ساس سسر گاؤں واپس جا چکے تھے۔ اب وہ اور میر سکندر اس بڑے بنگلے میں ملازموں کے ساتھ رہتے تھے۔ میر سکندر صبح ہوتے ہی اپنے آفس کے لیے نکل جاتے اور ماہین کالج۔ ماہین کو میتھ کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس بات کا ذکر اس نے میر سکندر سے جب کیا تو انہوں نے اسے میتھ سمجھانے کی ذمہ داری لی۔ وہ اسے بہت اچھے سے سب کچھ سمجھا دیتا تھا۔ ڈرائیور اس کے لیے رکھا گیا تھا جو اسے کالج چھوڑنے اور لانے کے لیے مخصوص تھا۔ جب کبھی میر سکندر حیات خود ماہین کو کالج لینے کے لیے جاتا تو کالج کی لڑکیاں ان کو عجیب نظروں سے دیکھتی تھی۔ ان کی نظروں میں میر سکندر حیات کے لیے عجب رنگ دیکھ کر ماہین کا دل جل جاتا اور وہ میر سکندر سے ہی جھگڑنا شروع کر دیتی کہ وہ ڈرائیور کی جگہ اسے لینے خود کیوں آئے ہیں۔ میر سکندر حیات نے حیرت بھری نگاہوں سے ماہین کی طرف دیکھا اور بولے، کیوں، میرا تمہیں لینے آنا اچھا نہیں لگتا؟ وہ بولی، ایسی بات نہیں ہے، لیکن یہ لڑکیاں جو آپ کو ایسی نظروں سے دیکھتی ہیں تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ میر سکندر کے لبوں پر گہری مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ کبھی ماہین کو شاپنگ پر لے جاتا، کبھی ڈنر کے لیے اور کبھی لانگ ڈرائیو پہ۔ کالج کی چھٹیوں کے دوران وہ گاؤں چلی جاتی اور اپنی ساس سے کوکنگ سیکھتی اور پھر اسے میر سکندر پر ٹرائی کرتی۔ ایسے ہی سال گزرنے کا پتہ بھی نہ چلا اور ماہین نے FSC کا ایگزام اچھے نمبروں سے پاس کر لیا۔ میر سکندر حیات اپنے بزنس کے حلقے میں اپنے رشتے کو چھپا کر رکھے ہوئے تھے۔ بہت سی لڑکیوں نے ان کی طرف قدم بڑھایا لیکن میر سکندر کا سرد رویہ دیکھ کر اپنے قدم پیچھے کھینچ لیے۔ FSC کے بعد میر سکندر نے اس کا ایڈمیشن میڈیکل کالج میں کروا دیا تھا اور ماہین بے انتہا خوش تھی۔ وقت تو جیسے پر لگا کر اڑ گیا تھا
اور پتہ بھی نہ چلا کہ اس نے کب ڈاکٹری کی ڈگری کمپلیٹ کر لی تھی۔ اب اسے اسپیشلائزیشن کے لیے باہر جانا تھا، لیکن جانے سے پہلے وہ اپنے اس رشتے کو دل سے مانتے ہوئے میر سکندر حیات کے ساتھ اپنی زندگی کی شروعات کرنا چاہتی تھی۔ لیکن اس کی خواہش تھی کہ پہل میر سکندر کرے۔ میر سکندر کی چاہت کا یہ عالم تھا کہ وہ کسی غیر کی پرچھائی بھی ماہین پر برداشت نہیں کر سکتا تھا، لیکن اپنی زبان سے اظہار کرنا اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ماہین اس کے بارے میں غلط سوچے۔ وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ ماہین تو تن من دھن سے اسے اپنا سب کچھ مان چکی ہے۔ ایک دن بادل بھرا موسم تھا اور اس کے آفس کے کام کے سلسلے میں کچھ کولیگز گھر پہ موجود تھے۔ بارش اچانک ہی زوروں سے برسنے لگی تھی۔ حویلی کے باغیچے میں ہر شے بھیگی ہوئی چمک رہی تھی۔ سفید چنبیلی اور گلاب کی پتیاں پانی کے قطروں سے جھلملاتے ہوئے موتیوں کا منظر دے رہی تھیں۔ ایسے میں ماہین بنا کسی پرواہ کے کمرے سے باہر نکل آئی۔ اس کے سیاہ بال بارش کی نمی سے بکھر کر کندھوں سے نیچے لپک رہے تھے۔ دوپٹہ جانے کہاں رہ گیا تھا، مگر وہ بے فکری سے بارش کے ساتھ برسنے والے پھولوں کو ہاتھوں سے پکڑ پکڑ کر اچھال رہی تھی۔ اس کی ہنسی بارش کی بوندوں کی جھنکار کے ساتھ مل کر ایک نغمہ سا بنا رہی تھی۔ اندر ڈرائنگ روم میں میر سکندر حیات اپنے 2 کولیگز کے ساتھ گفتگو میں مصروف تھا۔ وہ گہری توجہ سے ان کی بات سن رہا تھا جب ایک کولیگ اچانک کھڑکی سے باہر جھانکنے لگا۔ سکندر کی نظریں بھی غیر ارادی طور پر اس کے تعاقب میں باہر جا پہنچی، اور جیسے ہی اس کی نظر ماہین پر جمی، اس کے وجود میں ایک جھٹکا سا لگا۔ بارش میں بھیگی ننگے سر پھولوں کے ساتھ کھیلتی ماہین کی معصوم جھلک نے اس کے دل کو اپنی گرفت میں لے لیا، مگر ساتھ ہی اس کے اندر غیرت اور غصہ بھڑک اٹھا۔ اس نے جھٹکے سے کھڑکی کا پردہ کھینچ کر برابر کیا۔ اس کا لہجہ سرد اور فیصلہ کن تھا۔ میٹنگ ختم، بات باقی کل ہوگی۔ کولیگز ایک دوسرے کو حیران نظروں سے دیکھتے ہوئے رخصت ہوئے۔ جیسے ہی دروازہ بند ہوا، سکندر کے قدم بے اختیار باغیچے کی طرف بڑھ گئے۔ بارش اس کے مضبوط وجود پر بھی برس رہی تھی، مگر اس کی نظریں صرف ایک منظر پر اٹکی تھیں، ماہین کی بے خودی۔ وہ قریب پہنچا تو اس کا ضبط جواب دے گیا۔ تیز قدموں سے آگے بڑھ کر اس نے ایک جھٹکے میں ماہین کا بازو پکڑا اور سخت لہجے میں بولا، تمہیں ہوش نہیں ہے؟ دوپٹہ کہاں ہے تمہارا؟ گھر میں نوکر بھی ہیں، باہر لوگ بھی آ سکتے ہیں، یہ کیا انداز ہے؟ ماہین یکدم چونکی۔ اس کی آنکھوں میں حیرت اور خجالت کی جھلک اتر آئی۔ وہ سکندر کے غصے سے سہمی ہوئی تھی، مگر اس کے لہجے میں چھپی فکر اور غیرت نے اس کے دل کو عجیب ٹھنڈک بخشی۔ بارش کی بوندیں اس کے چہرے سے پھسلتی ہوئی سکندر کی گرفت پر ٹپک رہی تھیں، اور وہ خاموشی سے اس کے قدموں کے ساتھ چلتی اندر آ گئی۔ اس لمحے میں پہلی بار اس نے شدت سے محسوس کیا کہ وہ اس کے بنا ایک پل نہیں رہ سکتی۔ اسی وقت بادل زور سے گرجا اور ماہین کی چیخ بلند ہوئی۔ ایک جھٹکے سے میر سکندر اسے اپنی مضبوط پناہوں میں چھپا گیا۔ دونوں کے دل اس اچانک نزدیکی سے زوروں سے دھڑک رہے تھے۔ میر نے اسے دور کرنا چاہا، لیکن ماہین نے اور زور سے اپنے آپ کو اس کے ساتھ لگا لیا۔ سکندر دھیمے لہجے میں بولا، ماہین کچھ نہیں ہوا، چھوڑو بھی اب۔ وہ جھجکتے ہوئے بولی، کیا آپ سچ میں مجھے چھوڑ دیں گے؟ اس کا معصومیت بھرا لہجہ میر سکندر کو ہلا کر رکھ گیا۔ وہ بولا، ماہین آج تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ اسے نرمی سے خود سے جدا کرتا وہ اسے صوفے پہ بٹھا کر گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ماہین نے ایک پل کے لیے نگاہ اٹھا کر سکندر حیات کے چہرے کی طرف دیکھا اور شرم سے انگارہ ہوتے اپنے دہکتے رخساروں کو اپنے ہاتھوں سے چھپا لیا۔ بولی، میر مجھے اس طرح سے مت دیکھیں، میں نے کچھ غلط تو نہیں پوچھا؟ میر سکندر حیات نے پیار سے اس کے دونوں ہاتھوں کو تھام کر اس کے چہرے کو اپنی آنکھوں میں جذب کرتے ہوئے کہا، میں نہیں چاہتا کہ تم میرے بارے میں کسی طرح کی بھی غلط فہمی اپنے دل میں پالو، اس لیے آخری فیصلہ تمہارا ہوگا۔ وہ بولی، میر آپ مجھے اپنا فیصلہ بتائیں، آپ میرے بنا رہ سکتے ہیں کیا؟ آپ کو کوئی اور پسند ہے؟ اس کی باتوں کو سنتے ہوئے میر سکندر حیات ایک دم چپ ہو گیا۔ وہ اس کی خاموشی کو کوئی اور ہی رنگ دیتی ہوئی اچانک اپنا ہاتھ چھڑا کر جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کی گہری کالی آنکھیں پل میں شدت جذبات سے سرخ ہو گئیں۔ بولی، ٹھیک ہے، اگر آپ نے مجھ سے دور جانے کا فیصلہ کر لیا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ وہ اپنے کمرے میں جانے کے لیے مڑی ہی تھی جب میر سکندر حیات نے ایک جھٹکے سے اسے اپنے اوپر گراتے ہوئے زور سے اپنی باہوں میں بھرا اور بولا، اتنی جلدی بھی کیا ہے جانے کی؟ اب میری مرضی تو سنتی جاؤ پاگل لڑکی۔ میں نے اپنے آپ پر نہ جانے کیسے اتنے سخت پہرے بٹھا رکھے تھے
تاکہ تم اپنا سارا وقت اپنی پڑھائی کو دے سکو اور یہ نہ کہو کہ میر سکندر نے تمہارا غلط فائدہ اٹھایا ہے اور اس نے اپنا وعدہ وفا نہیں کیا۔ آج میرا وعدہ وفا ہو گیا اور تمہاری مرضی جب تک شامل نہ ہوتی میں اس رشتے کو کبھی آگے نہیں بڑھا سکتا تھا۔ تمہیں دل سے اپنایا تھا اور تمہاری ایک پل کی جدائی بھی مجھے گوارا نہیں تھی، لیکن میں خود غرض نہیں تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ اب میری چھوٹی سی بیوی کو اس کے شوہر سے اس کا حق چاہیے۔ شرارت سے یہ سب کہتا ہوا وہ ماہین کے ہوش ٹھکانے لگا گیا تھا۔ باہر بادل زوروں سے گرج رہا تھا اور بارش خوب برس رہی تھی، اور اندر دو محبت بھرے دل، دو بدن ایک جان ہوئے تھے۔